बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 36 है। हज़रत मरियम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा है, तो उनकी पैदाइश का तज़किरा है और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इंशाअल्लाह तज़किरा आएगा। कल मैंने कुछ तफसील अर्ज़ की थी। हज़रत मरियम के जो वालिद माजिद थे उनका नाम था हज़रत इमरान और वालिदा का नाम हन्ना बिनते याकूब। और हज़रत मरियम के वालिद साहिब वो मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, बहुत नेक आदमी थे। और हज़रत मरियम के जो खालू थे वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह के नबी थे। तो जो इनके वालिद थे हज़रत मरियम के, वो तो इनके पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर गए। बाज़ तफसीरों में ये लिखा है कि हज़रत इमरान का एक जवान बेटा था, हारून उसका नाम था, उसका इंतकाल हो गया था। इसके बाद और कोई औलाद नहीं थी। फिर हज़रत इमरान की अहलिया जब उम्मीद से हुई तो इनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि शौहर भी फौत हो गए हैं हज़रत इमरान, अब उनकी जगह संभालने वाला और कोई नहीं, क्योंकि वो बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। ये बड़ा एज़ाज़ था उनके लिए, बल्कि सारी ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए एज़ाज़ था। इसलिए हज़रत मरियम की वालिदा के जहन में ये बात आई कि अब कोई मेरे शौहर का जानशीन नहीं है जो ये सीट संभाल सके, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत का एज़ाज़ हासिल कर सके। तो जब उम्मीद से हुई तो फिर ये नज़र मानी थी और इस उम्मीद पर नज़र मानने के शायद ये बेटा होगा, पेट में हमल था। ऐ अल्लाह, मैं मन्नत मानती हूँ, नज़र मानती हूँ कि ये जो कुछ मेरे पेट में बच्चा है, जब ये पैदा होगा तो तेरे घर की खिदमत और इबादत के लिए वक़्फ़ हो। पिछली शरीयतों में ऐसी नज़र और मन्नत जायज़ होती थी, लेकिन अब हमारे लिए हमारी शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है। हाँ, नज़र और मन्नत की दूसरी सूरतें तो जायज़ हैं जो अपने मुताल्लिक़ हों कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने नफल पढ़ूँगा। जी, इसके बारे में पहले एक दिन दर्स में बात आ गई थी। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, इसको पसंद नहीं किया गया इस तरह मन्नत मानने। ये गोया अल्लाह पाक को लालच दे रहा है कि अगर मेरा ये काम कर देंगे तो फिर मैं आपकी ये इबादत करूँगा, या नफल पढ़ूँगा, या मैं इतना सदका करूँगा। अल्लाह बेनियाज़ है, उसको हमारी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उसको किसी से कोई लालच नहीं, इसलिए इसको पसंद नहीं किया गया इस तरह मन्नत मानने को। हाँ, अगर कोई मान लेता है और फिर वो शर्त पूरी हो जाती है तो फिर उसको पूरा करना पड़ेगा जो मन्नत माननी है। मन्नत माननी थी कि मेरा अगर ये काम हो गया तो मैं इतने नफल पढ़ूँगा, तो अगर वो काम हो गया तो फिर ये वाजिब हो जाएगा इसको पूरा करना, इतने नफल पढ़ना, या सदक़े खैरात की जो भी मन्नत माननी थी। ये मन्नत जो थी ये पिछली शरीयत में थी। हमारी शरीयत में ये मन्नत जायज़ नहीं कि बेटे के बारे में ऐसी कोई मन्नत मान ली कि मैं इसको फलां अल्लाह के घर के लिए वक़्फ़ कर दूँगा और कोई काम नहीं लूँगा। तो ये हमारी शरीयत में ऐसी चीज़ नहीं। बहरहाल बच्ची पैदा हुई और इनकी वालिदा ने इनका नाम मरियम रखा। और मरियम यह इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका माना है इबादत गुज़ार, नेक औरत, नेक बच्ची मरियम। इसका ज़िक्र है कि जब ये पैदा हुई तो इनकी वालिदा ज़रा परेशान सी हो गई। मैंने तो मन्नत मानी थी कि बच्चा पैदा होगा तो
اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے، اب بچی تو ظاہر ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتی جو بچہ کر سکتا ہے، تو لے کے گئیں بیت المقدس کے اندر۔ جو انتظامیہ کے حضرات تھے، ان کے سربراہ تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، وہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور یہ بات تفسیروں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کی انتظامیہ کے اس وقت 29 ارکان تھے، انتظامیہ کے جو لوگ در حقیقت خدمت گزار ہی تھے نا جی۔ اصل تو یہ خدمت ہی ہے، اللہ پاک جس کو قبول کر لے، اللہ کے گھر کی خدمت یہ بڑا اعزاز ہے۔ مشرکین مکہ چاہے جتنے بھی شرک کرتے تھے، گئے گزرے تھے، پھر بھی وہ اللہ کے گھر کی خدمت کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے، اعزاز سمجھتے تھے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس یہ بھی اللہ کا گھر، حضرت زکریہ علیہ السلام گویا اس انتظامی کمیٹی کے سربراہ تھے، ان کے خالو تھے۔ تو انہوں نے حسرت سے یہ کہا کہ اے اللہ، یہ تو میں نے بچی جان لی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو کچھ اس عورت نے جنا، یعنی جو بچی جنی ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کی کیا شان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بچی بڑی شان والی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور تم کہہ رہی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی، تو اگر بچہ بھی پیدا ہوتا تو اس بچی جیسا عظمت والا وہ نہ ہوتا جتنی اس بچی کو اللہ نے عظمت عطا فرما دی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اللہ پاک نے اسی کو قبول کر لیا۔ فَتَقَبَّلَهَا، آگے اگلی آیت کے اندر آئے گا۔ چنانچہ پھر وہ قرہ اندازی ہوئی کہ بچی کو کون سنبھالے گا، وہ کل بھی میں نے عرض کر دیا تھا، تو آگے بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ قرہ اندازی میں پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا، جو ان کے خالو تھے، ان کو پھر پرورش کے لیے دی گئی۔ چنانچہ ان کا حجرہ تھا، حجرے کے لیے محراب کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، عبادت کے لیے، تنہائی میں عبادت کی جگہ، کوئی کمرہ، حجرہ۔ اور آج کل تو مسجد کے اس محراب کو کہا جاتا ہے محراب، لیکن قرآن میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اگلی آیت میں آئے گا، محراب کا لفظ بولا گیا ہے، تو اس سے مراد ہے حجرے کئی بنے ہوئے تھے مسجد اقصیٰ میں نا، گرد گرد کمرے، تو ان میں سے جو حجرہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس تھا، چونکہ ان کی کفالت میں یہ آئیں جی حضرت مریم، وہ کمرے کے اندر بند کر کے چلے جاتے، تالا لگا کے، واپس آتے تو بے موسم پھل پڑے ہوتے، سردی کے موسم میں گرمیوں کا پھل، گرمی کے موسم میں سردیوں کا پھل۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کی پرورش بھی خوب فرمائی، ایسی پرورش ہوئی کہ چند دنوں میں وہ صحت مند اور بڑی ہو گئی۔ اور بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ عام نارمل بچہ 15 دنوں میں جتنا بڑا ہوتا ہے نا، تو حضرت مریم ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ عام بچہ 15 دن میں اتنا بڑھتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے، تو حضرت مریم ایک دن میں اتنی نشو و نما ان کی ہو جاتی تھی۔ تو یوں اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ ان کی پرورش فرمائی، اور یہ ان کی کرامت تھی، کرامت برحق ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی کرامت برحق ہے، اللہ کے پیغمبروں کا معجزہ برحق ہے۔ معجزہ پیغمبروں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے۔ ولی مرد بھی ہو سکتا ہے، ولی عورت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی نیک بندی۔ اور قرآن کریم نے ایک تو یہ کرامت بیان کی ہے حضرت مریم کی، بے موسم پھل، یہ اللہ کی نیک بندی تھیں، اللہ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی۔ اور بھی کرامت قرآن نے بیان کی ہے، سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا، میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ملکہ سبا کا تخت کون لائے گا میرے پاس۔ سبا ایک علاقہ تھا، دور تھا کافی۔ تو قال عفریت من
من الجن، بہت بڑا ایک جن تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے چونکہ جن، تو ایک بڑے جن نے کہا جی آپ کے اس اپنی نشست سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لا کے آپ کے پاس پیش کر دیتا ہوں، ابھی آپ اٹھنے نہیں پائیں گے اپنی اس جگہ سے، اس سے پہلے میں وہ تخت لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اس سے بھی جلدی آئے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، مشیر یا وزیر اور ان کو ماننے والا، آصف بن برخیہ، اس کی کرامت قرآن نے بیان کی ہے۔ اس نے کہا جی آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں لا کے یہاں پیش کر دیتا ہوں ملکہ بلقیس کا تخت۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا جی۔ اب پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور یہ قرآن میں ہے یہ بات، اس لیے انکار کی گنجائش نہیں۔ تو یہ کرامت ہے، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ پاک کرامت عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ صحیح رکھنا ضروری ہے۔ کرامت ہو یا معجزہ، ان کے بارے میں نا لوگ بڑے افراط و تفریط میں مبتلا ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عقل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ضرورت سے بھی زیادہ عقل کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ عقل پر اعتماد، یہ بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور بعض لوگ حد سے تجاوز اس طرح سے کر گئے کہ انہوں نے کرامات کو اور معجزات کو وہ گویا اللہ کے ان نیک بندوں کی ذاتی قدرت سمجھ لیا، حالانکہ ایسا نہیں۔ قدرت اور طاقت اللہ کی کام کر رہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہوتا ہے اللہ کے ان نیک بندوں کے ذریعے۔ طاقت اللہ کی اس میں کام کر رہی ہوتی ہے، چاہے معجزہ ہو پیغمبر کا، چاہے کرامت ہو ولی کی۔ اس لیے وہ مکمل قادر نہیں ہوتے، مختار کل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت کی قدرت میں ہوتا ہے، جب چاہے جس کو چاہے کرامت یا معجزہ عطا فرما دے، ظاہر کر دے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ نبی کو یا ولی کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ معجزہ، یہ کرامت ظاہر ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک ظاہر فرما دیتے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مٹھی آپ نے پھینکی تھی جی، وہ کافر جو تھے دشمن قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اللہ نے ان کو عقل کے اندھوں کو آنکھوں سے بھی اندھا کر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت سے نکلے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے نبی جی، جو آپ نے ان کی طرف وہ مٹھی پھینکی تھی نا، وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ تو یہ حقیقت بتا دی کہ عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی قدرت اس میں اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہوتا ہے ولی کے ذریعے یا نبی کے ذریعے۔ نبی کے ذریعے سے تو معجزہ ہے، ولی کے ذریعے سے تو وہ کرامت ہے۔ یہ کرامت اور معجزے کو اپنے اپنے موقع پر یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ لوگ اس میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں، کوئی عجیب بات ظاہر ہوگی کہتے ہیں یہ معجزہ ہو گیا، بھائی معجزہ پیغمبر کے ذریعے سے ہوتا ہے جی، اس لیے یہ لفظ مقدس الفاظ ہیں، تو ان کا احترام یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ فلما وضعتها، فلما پس جب، وضعت فعل ماضی ہے، پس جب اس نے جنا اس بچی کو۔ کس نے جنا؟ حضرت مریم کی والدہ نے جنا حضرت مریم کو۔ وضعت سے مراد یہ فعل ماضی ہے، اس میں یا ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ یہ وضع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وضع حمل، بچہ جننا۔ فلما وضعت، پس جب اس عورت نے جنا، ہاں اس بچی کو، قالت، تو اس عورت نے کہا، یعنی حضرت عمران کی بیوی نے کہا، حضرت مریم کی والدہ نے کہا، قالت ربی، کہ اے میرے پروردگار، انی وضعتها، کہ بلا شبہ میں نے یہ بچی جنی ہے، میں نے یہ جنی ہے بچی۔ انسا کہتے ہیں عورت کو، مؤنث اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں یہ انسا۔
اور ذکر مذکر کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ انی وضعتها بلا شبہ یا بے شک میں نے اس کو جنا ہے مؤنث یا بچی۔ تو یہ انہوں نے گویا اپنی طرف سے ایک افسوس کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے آگے، واللہ اعلم، اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اعلم جیسے اکبرو ہے نا، اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل کا لفظ ہے، یہ اکبرو سب سے بڑا، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے بما اس چیز کو وضعت جو اس نے جنی، یعنی جو بچی اس نے جنی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی شان کا سب سے زیادہ پتہ ہے، یہ جو بچی اس نے جنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچی بڑی شان والی ہے اللہ کے علم کے مطابق، بڑی قسمت والی ہے، مقدر والی ہے، سعادت والی ہے، اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور عام اس کا ترجمہ یہ بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے، لیکن یہ پورا لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، بما وضعت اس چیز کو یا اس بچی کو، وضعت جو اس نے جنی، ولیس الذکر کالانثیٰ، اور نہیں ہو سکتا لڑکا کالانثیٰ اس لڑکی کی طرح، نہیں ہو سکتا لڑکا اس لڑکی کی طرح، یعنی ہماری تو یہ خواہش تھی نا کہ بچہ پیدا ہوتا بیٹا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بیٹا ہو بھی جاتا تو وہ اس بیٹی کی طرح عظمت والا نہ ہوتا جتنی عظمت اللہ نے اس بیٹی کو عطا فرما دی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اللہ نے تو اسی بیٹی کو قبول کر لیا، آگے آئے گا فتقبلھا ربھا، اللہ نے اسی کو قبول کر لیا اور بڑے اچھے طریقے سے قبول کیا۔ اور نہیں ہو سکتا لڑکا لڑکی کی طرح، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، یہ آگے حضرت مریم کی والدہ کے یہ الفاظ ہیں قرآن نے بیان کیے، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا، سمیتو یہ تسمیہ سے، یہ لفظ فی الماضی کا لفظ جی، نام لینا یا نام رکھنا، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور یہ میں نے بتا دیا اس کا معنی ہے عبادت گزار نیک خاتون۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور بے شک میں نے اس کو پناہ میں دیا، بیکا آپ کی پناہ میں دیا، کہ آپ اس کی حفاظت کریں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، اے اللہ میں نے آپ کی پناہ میں دیا اس کو بھی، اور اس کی آگے جو اولاد بعد میں ہوگی، یہ تو ابھی خیر بچی ہے، تو اشارہ کر دیا بعد میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، شیطان اس کو جو چوکا لگاتا ہے، وہ بچہ چیختا ہے، روتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو شیطان نے ایسا کوئی چوکا نہیں لگایا، ان کی والدہ کی یہ دعا کی برکت تھی۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے، رجیم کا معنی مردود، شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، ان کو چھو بھی نہ سکے، تو میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی شیطان کے اثرات سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرۃ، نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم